दोस्तों, आज माह रजब की 22 तारीख है और चौथे पीर का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। आज आपकी खिदमत में जो अमल, जो वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो जलाली अस्माए आजमों का है। अल्लाह वालों, वो जलाली इसमें आजम कौन से हैं? वो जलाली इसमें आजम है या कहरु या जब्बारू, और साथ में एक छोटा सा सदका करना है। अल्लाह वालों, वीडियो मुकम्मल देखें ताकि हर एक बात बच्चों की तरह आपको समझाऊं और आप लोग समझ जाएं कि आज का दिन कितना अहम दिन है। अल्लाह वालों, आज माह रजब की 22 तारीख है और चौथे पीर का दिन है। ये कोई आम दिन नहीं, ये वो मुकद्दस वाली घड़ियां हैं जो साल में सिर्फ एक बार आती हैं। और माह रजब वो अजीम व शान महीना है जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर आया है, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी खास रहमतों के लिए चुन लिया है। इस महीने में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती और बंदे के नसीब सवार दिए जाते हैं, यानी नसीब जाग जाते हैं, चमक उठते हैं। अल्लाह के खास बंदे फरमाते हैं कि जो शख्स आज इस खास वजीफे को या कहरु या जब्बारू को कामिल यकीन के साथ, यानी तवक्कुल के साथ, भरोसे के साथ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल देता है कि अचानक आने वाला मालो दौलत इंसान को यकीन करे वसवसों में डाल देता है कि मेरा रब मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, ये वजीफा मुझे पहले क्यों नहीं मिला। अल्लाह पाक को राजी करना इतना आसान है। अल्लाह वालों, इस तरीके से जो है वो वसवसे आने लगते हैं क्योंकि ये अमल, ये वजीफा सबसे जामे है, सबसे खास अमल है। और ये अल्लाह वालों वो वजीफा है जो आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। अगर आप लोग मकरूज हैं, कर्जों के अंदर बोझ तले दबे हुए हैं, घिरे हुए हैं, अल्लाह वालों कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो आज ये अमल पढ़ने की देर है। मकरूज कोई बंदा कितना ही क्यों ना हो, उसके कर्जे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये दौलत की वो तस्बीह है या कहरु या जब्बारू को आम नहीं समझना। इस वजीफे को अगर आप पानी के गिलास से पढ़े ना और दम करें और पी जाएं तो आपके ऊपर अगर जादू जिन्नात के मामलात हैं जल के राख हो जाते हैं, नजर बद कट जाती है। कोई अगर हसद भी कर रहा है, हसद भी देखें आजकल बड़ा चल रहा है, तावीज़ात करवा देते हैं छोटी छोटी सी बातों के ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के शर से हम सबको महफूज कर ले, आमीन जरूर कहते हैं। अब अल्लाह वालों, आज माह रजब की 22 तारीख है। अल्लाह वालों, ये 22 तारीख साल में सिर्फ एक बार आती है और आप लोग खुद देखें वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते रजब के महीने के 21 दिन गुजर चुके हैं। अल्लाह वालों, एक दो नहीं 21 दिन गुजर चुके हैं। सोचे कि कितना सब पूरा महीना जो है ये गुजर गया। अब अल्लाह वालों, अभी भी अगर नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? अभी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी नहीं करवाओगे तो कब राजी करवाओगे? ये वक्त है, ये वो लम्हात हैं जो आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाएंगे। तो अल्लाह वालों, आज माह रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख और चौथे पीर के दिन आप लोग या कहरु या जब्बारू का ये खास अमल एक मुट्ठी चावल या चीनी पर लाजमी पड़े और बताई गई जगह पर रख दें। उसके बाद मोजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। यार, कामयाबियां तो मिलती ही हैं, रिस्क तो मिलता ही है, लेकिन अल्लाह पाक से मांगने वाला हो। रब तो हमेशा अपने बंदों की मदद के लिए तैयार रहती हैं, रब की रहमतें। तो अल्लाह वालों, आज ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा, या कहरु या जब्बारू का ये अमल सिर्फ एक बार कर देखिएगा। आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 22 तारीख चौथे पीर का दिन आ जाए तो आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। बस आज माह रजब की आप लोगों ने 22 तारीख चौथे पीर के दिन ये अमल पढ़ना है। और पीर की निस्बत आप लोग जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, क्योंकि पीर के दिन नबी पाक भी इस दुनिया में आए, आपकी विलादत बासआदत हुई और आप हमेशा
پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے پیر کے دن کی فضیلت باقی دنوں سے کئی زیادہ ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ آج یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور چھوٹا موٹا صدقہ دیکھیں۔ صدقہ کرنا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ ایک مٹھی چاول یا چینی کا صدقہ کریں؟ اللہ والوں، دیکھیں آج کل پریشانیاں ہیں گھر میں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، اور ایک بڑا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ صدقہ کس کو دیں؟ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایک مٹھی چاول کو لیں یا چینی کو لیں، ان پر پڑیں، ان پر دم کریں، پھونک ماریں اور ان چاولوں کو اپنی چھت پہ رکھ دیں، یا پھر کئی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پہ کبوتر چڑیا وغیرہ کھا لیں۔ تو یہ دیکھیں ایک بہترین صدقہ ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، اس لیے لازمی اس عمل کو کریں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی لازمی بتائیں۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن ہمارے اس چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اللہ والوں رجب کے بہت سے ایسے وظیفے ہیں جو شاید آپ لوگوں نے چھوڑ دیے۔ میں تو روزانہ ویڈیوز بناتا ہوں، آپ تک لے کر آتا ہوں، لیکن اللہ والوں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ نئی ویڈیو آ گئی ہے؟ اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لازمی بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور اپنی زندگیوں کو آسانیوں کی طرف آپ لوگ لازمی لے جائیں۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 22 تاریخ اور چوتھے پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں،
سب سے پہلے باوضو ہوں، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کے کاروباری مسائل ہیں، کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماری میں پھنس چکا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سی بیماری ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے سب سے خاص ہے۔ ماہ رجب کی 22 تاریخ کو لازمی یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں۔ مقصد کچھ بھی ہو، بے اولادی ہو، یا پھر کسی غلط مقدمے میں پھنس گئے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند پیدا ہو، ڈیلیوری ہونے والی ہے، ہر طریقے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔
جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اب دعا سب سے بہترین انداز میں مانگیں۔ آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھ لیا، عمل پڑھ لیا، بہترین طریقے سے پڑھ لیا، اب اللہ والوں رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ اب اگر آپ لوگ جو ہے وہ نااہلی دکھائیں گے یا پھر جلد بازی دیکھیں، شیطان آپ کو وسوسے ڈالے گا کہ یہ تیرا کام پھنسا ہوا ہے، جلدی سے وہ کام اپنا کر لے۔ اللہ والوں، نہیں آنا شیطان کے بہکاوے میں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنا، لمبی دعا مانگنا۔ میں کہتا ہوں مانگتے جاؤ، مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے۔ ہر چیز مانگو، پسند کی شادی چاہیے، ڈریس، جو بھی کپڑے چاہیے، اللہ والوں ایک ایک چیز رب کو بتا دو۔ دیکھیں، جو بندے کا کام ہوتا ہے اپنے رب کو بتا دینا۔ آپ لوگ لازمی رب کی بارگاہ میں اپنی عرضی لگا دیں، لیکن اچھے انداز میں۔ بعض لوگوں کو دیکھیں دعائیں مانگنا نہیں آتی، وہ پتہ نہیں جلد بازی میں اتنی سپیڈ سے بولتے۔ دیکھیں ادب یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں ہیں، آپ رب سے مخاطب ہیں، اور آپ لوگ جب سوچیں کہ کسی ایس ایچ او سے بھی ملنے جائے تو کتنی احتیاط سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ رب سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہو۔ تو اللہ والوں، رب وہ زیادہ حقدار ہے عزت کا۔ تو دوستو، آج ماہ رجب کی 22 تاریخ
اور چوتھے پیر کے دن یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ اللہ پاک یہ وظیفہ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے، ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے رزق کو بھی بڑھا دے، نئے راستے ہمارے لیے رزق کے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اچھے اچھے وظیفے ملتے رہیں، آپ کا روحانی مسئلے کا حل ہوتا رہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔